अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही व मन वाला। अहबाब, आप तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो मरकज़ी गुफ्तगू जो उसमें है वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब शेख उस्मान अहमद सिद्दीकी अल अज़हरी साहब। और आप जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो मुतखस्सिस हैं तफसीर में, उलूम तफसीर में, जो कि उन्होंने जामिया अज़हर मिस्र से उन्होंने इसमें डिग्री ली है वहाँ से, और उसके बाद फिर वो यूके चले गए और यूके से भी उन्होंने जो है वो मास्टर्स किया। तो इंशाल्लाह वो करीबी इंशाल्लाह जल्दी ही वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, अभी कुछ ही देर के बाद। आप अब आपसे ये गुजारिश है कि आज का सेशन भी जो है वो तफसीर के हवाले से है, और तफसीर में भी जो है वो दौर सहाबा से लेके यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक से लेके आज तक जितनी तफासिर है उन सब का जो है वो थोड़ा सा मुताला करेंगे। एक जो है वो उस पर नज़र डालेंगे, और उन तमाम तफासिर के बारे में जितने भी हमारे जो है वो आपके एक ज़हन में कोई सवाल वगैरह हो उस हवाले से, तफासिर के हवाले से ख़ास कर, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हम जो है उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक तो ये है कि आज का जो सेशन है वो तफसीर के हवाले से है, इल्म तफसीर के हवाले से, और तफसीर से मुतल्लिक़ जितने भी हमारे जहन में सवाल आ सकते हैं इंशाल्लाह वो सब आप लोग को इजाज़त होगी इंशाल्लाह आप सवाल भी कर सकते हैं। और जितना आप सवाल को मुख्तसर रखेंगे उतनी ही ज़्यादा गुफ्तगू हमारी जो है वो हो सकेगी मेहमान खुसूसी से, और बेहतर है कि हम उनको ज़्यादा बोलने दें और वो ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो अपने उलूम से फैज़याब करें। तो एक तो आप सवाल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, और आपको जवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये माशाल्लाह से मैं उनको ज़्यादा खुद जानता हूँ, हमारे सीनियर हैं। और वो मैंने इल्म तफसीर में बहुत जो है वो गहरा पाया है बहुत, और इनसे तफसीर खुद बाकायदा सीखी है, तफसीर को बयान करना भी सीखा है। तो आप देखेंगे इनका अंदाज़ तखातुब आप देखेंगे बहुत ही शानदार है, बहुत ही आपको इंशाल्लाह ताला आज जो है वो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला आज, खासकर जो है वो तफसीर के हवाले से। और दूसरा ये था कि कल इंशाल्लाह ताला फिर हमारे जो है जो सेशन है हमारा इस्लामी तहजीब के हवाले से है। वो भी बहुत अहम है, लेकिन कल रात 10 बजे इंशाल्लाह ताला वो सेशन होगा हमारा, वो भी सवाल जवाब पे भी होगा, और थोड़ी सी शुरू में गुफ्तगू भी होगी, मिस्र के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। आपके सवाल जिस तरह आएंगे फिर उस तरह ही हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप इन सेशन में जो है हमारे साथ आप रहिएगा। इसके साथ साथ जो है जुमेरात को इंशाल्लाह ताला, इस जुमेरात को हमारा बहुत ही जो है वो अहम किस्म का एक सेशन होने जा रहा है डॉक्टर तारिक एजाज साहब के साथ, जो कि एयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और हमारा मौजू होगा उसमें इस्लाम का निज़ाम हुकूमत। इस्लाम का निज़ाम हुकूमत क्या है? खिलाफत है, सल्तनत है, अमरीयत है, जमहूरियत है, और वोट की शरई हैसियत, और इस तरह के सवालात जो आपके जहन में पनपते रहते हैं, और उनका इंशाल्लाह ताला तसल्ली बख्श जो है वो जवाब देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि डॉक्टर तारिक एजाज साहब जो है वो पीटीवी पे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो आते रहते हैं, और बहुत ही काबिल आदमी है। तो जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 9 बजे फिर वो उनका सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें भी आपने ज़रूर शिरकत करनी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके बाद यानी फ़ौरन ही इसके बाद जो है वो हमारा इस्लामिक सिविलाइजेशन पे हमारा एक और सेशन होने जा रहा है डॉक्टर मोहसिन के साथ, और वो शायद जुमे को हो या फिर हफ्ते को हो इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो भी इंतहाई अहम है सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। इसके फ़ौरन बाद अगले हफ्ते में ही इंशाल्लाह ताला हमारा इल्म क़िराअत में क़िराअत अशरा के हवाले से इंशाल्लाह ज़ाल मुस्तफ़ा मक्की साहब जो है वो ब्रुनाई दारुस्सलाम से इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो इल्म वक्फ पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम कुरान मजीद को बाकायदा खोल के उनसे जो है वो अमली मश्क जो है वो हमें वो करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो भी इंतहाई अहम किस्म का जो है वो लेक्चर होने जा रहा है, और उसको हमने बहुत पहले रखा था लेकिन मसरूफियत की वजह से वो टाइम हमारा जो है वो सेट नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते होने जा रहा है, उसमें भी आपने भरपूर शिरकत करनी है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा ये सेशन चलते रहेंगे, अगर आपका ताउन चलता रहा और आपकी जो है वो मोहब्बत जो है वो साथ हमारे रही,
اور آپ کا ذوق اور شوق رہا تو تب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے سیشن جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتے رہیں گے یہ مسلسل جو ہے نا، وہ جتنے بھی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں انشاءاللہ، وہ سارے یہاں آتے رہیں گے، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے دعوت پہ آ جاتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ان سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو منور کریں گے، ان کے علوم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا رہے نا، آپ پہلے بھی جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی اگر موضوع آ رہا ہے، جیسے یہ ہمارے اسلام کا نظام حکومت جو ہے، یہ ہمارے بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ سیشن رکھا ہے، اور چونکہ وہ جو حالات سے وہ گزر رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیش میں، وہ لازمی بات ہے، وہ ٹھیک تھا یعنی ان کا سوال کرنا اور یہ جو ہے اس طرح کا موضوع رکھوانا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے نا مطمئن ہوں کہ اس طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہو اور اس طرح کے موضوعات آپ کے ذہن میں ہو، تو مہربانی کر کے نا آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں، تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ ہمارے مہمان خصوصی جو آج کے ہیں شیخ عثمان صدیقی الازہری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں مائک جو ہے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ وہ براہ راست ہم سے گفتگو فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ مختصر گفتگو کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارے سوالات کا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، خوش آمدید سر۔ جزاک جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ بلا تمہید جو ہے، میرا خیال ہے میں کچھ لیٹ ہوں، تو بلا تمہید گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی حوالے سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو ہے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کو نازل کیا ہے، ہم نے جو لوگوں کی طرف ہم نے نازل کیا ہے اور آپ کی طرف بھیجا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ بیان کرنے کے بعد کیا ہوگا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ اس میں تفکر کریں گے۔ اچھا، یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بیان کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو ہم آج کل تفسیر کا نام دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی، اور صرف قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی، بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کرنے کے کچھ اسلوب جو ہیں، کچھ اصول جو ہیں، وہ بھی بیان فرمائے، وہ صحابہ کو سکھائے۔ صحابہ نے آگے تابعین کو سکھائے، تابعین نے اپنے جو تلامذہ تھے، تبع تابعین، ان کو سکھائے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ دوسری بات ابتدائی طور پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ آگے صحابہ اکرام، کیا صحابہ اکرام نے پورے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی ہے؟ صحابہ اکرام نے بھی پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اور آگے پھر اگر تابعین کی طرف جائیں تو تابعین کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں خلا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی، اس میں حکمت تھی، اور یہ ذمہ داری تفسیر کرنے کی پورے قرآن پاک کی، وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ لگایا تھا کہ آپ کے سامنے جو صحابہ ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ان کی عربی لینگویج ہے، بہت ساری چیزیں وہ خود سمجھ جائیں گے، لیکن کہیں پر ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ سے پوچھیں گے، تو آپ قرآن پاک کی جو ہم نے آیت نازل کی ہے اس کا معنی بیان فرما دیں۔ بعض جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوتا تھا تو حضور خود بھی بیان فرما دیتے تھے۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی سمجھ کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قرآن پاک ملا، اور اس میں سامنے جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، ان کی اپنی لینگویج تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لینگویج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خود سمجھ جاتے تھے۔ لیکن ان سارے صحابہ میں جو حضور کے ارد گرد لوگ تھے، وہ سب ایک ہی لیول کے نہیں تھے، ان کا انٹلیکچوئل لیول جو تھا وہ سیم نہیں تھا، اس میں بدو بھی تھے، اس میں سادہ سادہ بھی تھے۔ مثال کے طور پر جب قرآن پاک کی آیہ کریمہ نازل ہوئی سحری کے حوالے سے کہ آپ کب تک جو ہیں وہ
सहरी कर सकते हैं, कब तक खा सकते हैं। तो उधर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए सूरह बकरा में, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। तो फरमाया कि आप कब तक खा सकते हैं, सहरी जो है कब तक कर सकते हैं, जब तक फजर का जो सफ़ेद डोरा है वो काले डोरे से मुमताज़ ना हो जाए। अब हज़रत अदी बिन हातिम सहाबी हैं, सादा से हैं, इतने इंटेलेक्चुअल, कोई मालूमात, कोई मुफस्सिर, मुहद्दिस, इस तरह की काबिलियत उनमें नहीं थी। सादा से बंदे थे, तो उनको जो समझ में आई, उन्होंने जाके क्या किया कि एक सफ़ेद धागा लिया और एक काला धागा लिया और उसको आपस में लपेट दिया, मिक्स कर दिया और तकिए के नीचे रख दिया और रात उठ के देखते रहे कि ये जो मैंने किया है ये अलग वाज़ेह होता है, अलग अलग या नहीं होता। उसने कहा होना था, लेकिन सुबह जब आका अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको आइडिया भी हो गया कि मैं गलत समझा। तो हुजूर से जब पूछा तो हुजूर ने तफसीर फरमाई कि इस काले धागे और सफ़ेद धागे से एक्चुअल धागा मुराद नहीं है, बल्कि ये जो पोप फूटती है सुबह फजर की, सुबह सादिक की, इससे मुराद वो है। यतफक्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये चीज़ जो है वो हमें इससे पता लगता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द जो असहाब थे वो उनमें कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि उनको तफसीर की जाए और कुछ ऐसे थे कि वो उनको ज़रूरत नहीं थी, वो खुद समझ जाते थे। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तफसीर करने का जो तरीका बताया, सबसे पहला सहाबा को सिखाई भी और सिखाने के दौरान उसूल भी बता दिया कि अपने अपने वक्तों में लोग आते जाएंगे क़यामत तक, तो इन उसूलों को कायम रखें। मिसाल के तौर पर एक आय करीमा जब नाजिल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, सूरतुल अनाम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अपना ईमान जो है वो जुल्म के साथ मिक्स नहीं किया, जुल्म के साथ मिलावट उसकी नहीं हुई है उस ईमान की, तो यही लोग आखिरत में अमन में होंगे और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अब जुल्म का लफ्ज़ जो है सहाबा के दरमियान और कुरान पाक में दूसरे मकामात पर जुल्म जो है गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादती के लिए इस्तेमाल होता है। तो साहबा ने जब सुना तो वो उन्होंने कहा, हुजूर को कहा कि हुजूर ऐसा हम में से कौन है जिसने गुनाह ना किया हो, हम में से कौन है जो थोड़ी अप्स एंड डाउन, ऊंच नीच हो जाती है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हुजूर ने तफसीरुल कुरान बिल कुरान उनको तरीका बताया कि नहीं, इधर इस आय करीमा में जो जुल्म है वो गुनाह के मानने में, ज्यादती के माना में नहीं है, बल्कि जुल्म से मुराद ये वो जुल्म है जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। तो इस जुल्म से मुराद शिरक है। तो हुजूर ने कुरान पाक की एक आयत को कुरान पाक की ही दूसरी आयत से तफसीर करके सहाबा को सिखा दिया। तो ये थी तफसीर की इब्तिदा जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमा दिया था। अब उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुजूर ने सारी तफसीर जो है नहीं फरमाई, उसकी एक वजह तो ये थी कि सहाबा बहुत सारे, अरबी लैंग्वेज थी तो बहुत सारा तो उनको खुद समझ में आ जाता था। अच्छा, कोई आयत उतरी है तो वो देख रहे हैं, उसका सबब नुज़ूल देख रहे हैं, वो शान नुज़ूल देख रहे हैं, उनको हालात से, माहौल से आइडिया हो रहा है कि इसमें बात हो क्या रही है, तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो इस वजह से हुजूर से उस आयत के बारे में कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद इसमें एक हिकमत थी कि अल्लाह पाक ने हुजूर की जिम्मेदारी बस इतनी लगाई थी कि आपने किन किन आयात को बयान करना है, और सहाबा जाहिर बात है जिस लेवल के हुजूर के इर्द गिर्द थे, इंटेलेक्चुअल लेवल के भी थे, तो वो सहाबा जो हैं कुछ चीज़ें उस दौर में अभी साइंस स्टार्ट नहीं हुई थी, जाहिर बात है साइंस का इल्म और ये सारी चीज़ें, तो वो आयात जो साइंस से रिलेटेड थी, जो आने वाले वक्त में लोगों को समझ आनी थी, उस वक्त वो जो शुरू में फरमा दिया था ना अल्लाह ताला ने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इसमें शक नहीं है, इस पे ईमान वो ले आए थे। बहुत सारी आयात ऐसी होती थी वो समझ जाते थे कि ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया है ये ऐसे ही है, लेकिन ये कैसे हुआ, एक्चुअल इसका माना क्या है, क्योंकि उस वक्त वो पिक्चर देख नहीं सकते थे उस चीज़ की। तो सहाबा इकराम उससे जो समझते थे, अगर नहीं समझते थे वो समझते थे ये मुतशाबिहात में से है, लेकिन बाज़ ऐसी आयात हैं वो उस टाइम सहाबा उसको इमेजिन नहीं कर सकते थे जिसको हम आज कर रहे हैं। तो वो हम आगे चल के अभी जब तफसीर बिल राय पे आएंगे तो मैं चंद मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पर आप इसको यूं ले लें कि फरमाया कि वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक। अब तारिक जो है वो एक सितारा है, तफसीर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है भी एक सितारे का नाम है,
لیکن وہ ستارہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وما ادراک ما طارق النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ لیکن اس پر یہ کہ اس ستارے کا نام صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ طارق تو ہے، لیکن اس کو طارق کہتے کیوں ہیں؟ طارق جب آپ معنی اس کا دیکھیں گے تفاسیر میں تو وہ کہیں گے کہ طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو لیٹ آنے والا، اور ایک ستارہ جو رات کو لیٹ نمودار ہوتا ہے تو اس کو طارق کہتے ہیں۔ یہ ان کی تفسیر تھی جو انہوں نے سمجھی۔ طارق جو ہے طرق الباب، طرق الباب کا مطلب ہے کہ دروازے کو اگر کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہوا طرق الباب، کہ اس نے دروازے کو نوک کیا ہے، کھٹکھٹایا ہے۔ اور جو رات کو لیٹ شخص آتا ہے گھر پہ، کیونکہ دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آ کے نوک کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو رات کو لیٹ آنے والے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ تو اس ستارہ جو ہے وہ رات کو لیٹ نمودار ہوتا ہے تو اس کو طارق کہتے ہیں۔ یہ تفسیر آج تک تو یہ چلی آ رہی تھی۔ اچھا، ہمارے لیے کیا تفسیر ہے؟ سبحان اللہ، آج جو دور ہے سائنس کا دور ہے، اور ایک ستارہ جو ہے اس کا انکشاف ہوا، اور جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کی جو آواز ہے، اس ستارے کی آواز کیا ہے اس کے قریب سے جب اس کو ریکارڈ کیا، تو یہ یوٹیوب پہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو ستارہ ہے نجم الثاقب جس کو قرآن نے طارق کہا، جب اس کی ہم آواز سنتے ہیں تو اس کی آواز ایسے ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بعد میں انکشاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، سورۃ الانشقاق میں اللہ پاک نے فرمایا قسم کھائی چاند کی، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، چاند کی قسم کھا کے اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ تم ضرور سفر کرو گے طبق در طبق، سٹیج بائی سٹیج تم ضرور سفر کرو گے۔ اب یہ بات صحابہ اکرام کے دور میں کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جہاز ہیلی کاپٹر، یہ تو کیا سوچنا تھا کہ انسان چاند تک چلا جائے گا، لیکن قرآن نے جو چاند کی قسم کھا کے فرما دیا تھا کہ تم ضرور سفر کرو گے طبق در طبق۔ اب اس ٹائم اس آیت سے صحابہ کو کیا سمجھ میں آئی؟ ظاہر بات ہے وہ تو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ہاں اللہ یہ کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ اگر بات کو ان کو پتہ ہے لیکن وہ آگے بیان نہیں کرتے کیونکہ اگلا سمجھ نہیں سکتا، حضور نے ان کو علم دیا ہوا تھا، وہ بھی خاموش رہتے تھے کہ بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگلا اس کو اس ٹائم سمجھ نہیں سکتا، وقت آئے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا کیا؟ اگر ہم تفاسیر پڑھیں تفسیر بالمعصور تو اس میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کو یوں بیان فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم زندگی کے مختلف مراحل طبق در طبق طے کرو گے، مثلا پہلے بچے تھے، پھر اس کے بعد جوان ہو، پھر بوڑھے ہو گئے، کسی نے یہ بیان فرمایا۔ کسی نے کہا، بعض روایات میں بعض تابعین سے یہ بھی روایت ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ حضور کے بارے میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ آپ معراج پر جو ہے سفر فرمائیں گے، طبق در طبق جائیں گے، یہ بھی تھا۔ لیکن آج ہمیں آشکار یہ ہوا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ جو ہے چاند کی قسم کھا کے اللہ پاک نے یہ میسج دیا ہوا ہے کہ تم ضرور چاند پہ سفر کرو گے۔ اس پہ بھی ہم آگے بات چلیں گے کہ ایک آیت کے کئی معنی کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلط تھے ہم صحیح ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی صحیح تھے ہم بھی صحیح ہیں۔ ایک آیت میں بہت سارے معنی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کا جو طریقہ کار ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خود سکھا دیا تھا، یہ اصول دے دیا تھا کہ اپنے میرے جانے کے بعد دنیا سے اگر تمہیں ضرورت پڑے تو پہلا سورس آف تفسیر جو ہے وہ تمہارا یہ ہونا چاہیے، اور صحابہ نے بعد میں اس پہ عمل بھی کیا۔ اس کے بعد تفسیر القرآن بالقرآن میں مثال کے طور پر ہم یہ مثال لے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم سے جو ہے ہم نے عہد لیا تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کون سا عہد ہے، کہاں سے پتہ لگے؟ تو ہمیں تفسیر القرآن بالقرآن سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں آیت ملتی ہے کہ اللہ پاک نے عہد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ لیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ آگے ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو اس مثال کے طور پر، اور دوسری مثال آپ لے لیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے کچھ کلمات اللہ سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آیت کریمہ تھی۔ اچھا، میں محترم
اسد اللہ جان صاحب صرف 1 منٹ جو ہے وہ میں چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا ذرا۔ جی ضرور ضرور۔ اچھا، پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے شیخ صاحب سے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، اور اس کی مثالیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، ہماری کلاس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے عہد لیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ کون سا عہد ہے؟ تو ہمیں تفسیر یعنی قرآن خود تفسیر کرتا ہے اس آیت کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ نے اس پودے کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ آپ تمام آیات کو، تمام صورتوں کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو، تفسیر کرنی ہو، آپ نے کسی کو بیان کرنا ہو، تو آپ کو قرآن میں سے ہر آیت کی یا ہر بات کی تفسیر نہیں ملنے والی۔ اس لیے اللہ پاک نے پھر اس کے بعد جو دوسرا بھی مرحلہ ابھی شیخ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں، وہ ہے تفسیر بالآثار، کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا کہ قرآن کو عملی طور پہ بھی دکھائیں ان کو، کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ عملی صورت میں دیکھنا ہو، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے، آپ کی 5 چیزیں ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کا قول مبارک، آپ نے قرآن کی تفسیر بتائی، زبانی بتائی آپ نے عمل کر کے دکھایا، یعنی فعلی آپ کی حدیثیں۔ اس کے بعد آپ نے تقریرات ہیں، آپ کی خاموشیاں ہیں، کسی عمل پر خاموش ہو گئے ہیں آپ، آپ کی خاموشی بھی شریعت بن گئی ہے۔ اندازہ کریں آپ، اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا ہے ہمارے پیارے حبیب۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفات ہوں، آپ کے کپڑے، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، سب کچھ جو ہے وہ شریعت ہمارے لیے بن گئی ہے۔ تو یہ سارے شمائل اور صفات اور معجزات یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہیں بذات خود۔ تو یہ سنت ابھی انشاءاللہ اس پہ ہمارے شیخ صاحب انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی سر، اوور ٹو یو سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم تفسیر القرآن بالقرآن جو پہلا طریقہ ہے تفسیر کرنے کا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں سکھا دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اور ہوتے ہوتے آج تک لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو دے دیں۔ مثال کے طور پر ایک اور ہم ذکر میں کر دیتے ہیں، ایک آیہ کریمہ مثال کے طور پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا۔ تو اب صراط مستقیم کی کیا تعریف ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو آگے خود اللہ پاک نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اس کی تفسیر القرآن بالقرآن کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون، وہ آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 طبقات جو ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ آتی ہے تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس میں تفسیر القرآن بالقرآن میں تو قرآن پاک کی آیت سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریفرنس دے دیا کرتے تھے، لیکن تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالحدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود معنی بیان فرما دیتے تھے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حضور نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تفسیر القرآن بالحدیث ہے اس کی مثال ہو گئی۔ اب ہم جلدی آگے چلتے ہیں۔ پھر اگلا جو مرحلہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین۔ اگر تو اس میں 2 طرح کی جو ہے اگر آپ کہیں نا تقسیم، بعضوں نے 5 تقسیمات کی ہیں۔ پہلی کی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسری کی ہے تفسیر القرآن بالسنہ، تیسری کی ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین، اور چوتھی کی ہے تفسیر العلماء۔ بعضوں نے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین کو الگ کر دیا، تابعین کا الگ کر کے 5 کر لی ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، لیکن فرق نہیں ہے، صرف تقسیم کا نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو اکٹھا لے لیتے ہیں، تفسیر القرآن باقوال صحابہ۔ اس میں صحابہ اکرام جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام کو سامنے جو ہے وہ سمجھ آ گئی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن حضور کے جانے کے بعد اب نئے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ان کی لینگویج جو ہے وہ عربی بھی نہیں تھی، انہوں نے عربی سیکھی۔ بہت سارے لوگ تابعین میں ایسے تھے جو عربی الاصل نہیں تھے،
تو جب وہ قرآن پاک سنتے تھے تو ظاہر بات ہے ان کی ویکیبلری اتنی نہیں تھی، یا اگر ویکیبلری تھی تو سیاق و سباق کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، تو ایک لفظ جو اس کے بہت سارے معنی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب اس جگہ پر صحابہ کے پھر اقوال ہمیں ملتے ہیں جب تابعین کو وہ چیز کوئی سمجھاتے تھے، کوئی آیت سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آیت آتی ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، یعنی قیامت والے دن جو ہے اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، لوگ جو ظالم ہیں، ان کو اکٹھا کرو۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، یعنی ان کے ازواج۔ اب ازواج جو ہے وہ بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر دوزخ کی طرف جا رہا ہے، کرتوت اچھے نہیں تھے تو بیوی نیک ہے تو بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، وہ نہیں۔ تو حضرت تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی تفسیر تابعی کو سمجھائی کہ ازواج سے مراد اس جگہ پر ان کے ساتھی ہیں، یعنی جو احشر الذین ظلموا وازواجہم، کوئی چور ہے تو چور کے ساتھ ملا کے اس کو اکٹھا کر دو، کوئی زانی ہے اس کو زانی کے ساتھ ملا کے اکٹھا کر دو۔ تو اس ازواج سے مراد ان کے ساتھی ہیں، ان کے سملر لوگ ہیں، نہ کہ بیویاں ہیں۔ تو اس طرح ہمیں صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ میں ایسے بھی واقعات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شخص جو ہے اس کا کیلیبر ڈیفرنٹ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے باقی صحابہ سے، لیکن ان کی جو ڈیپ تھنکنگ تھی تفسیر کے بارے میں وہ کم صحابہ میں تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا، اور وہ اکثر اپنی کیبنٹ میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ضرور بٹھاتے تھے کہ ان سے کوئی نہ کوئی چیز سمجھ، قرآن کی بات، ریفرنس مل جائے۔ لیکن صحابہ جو ہیں جو بدری صحابہ تھے، بڑی عمر کے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پوتوں کی عمر کے تھے، تو ان کو ایک فطرتی طور پر تھوڑا محسوس ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بیٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا کہ آپ آنا، اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے بلایا مجھے اسی وجہ سے تھا تاکہ ان کو یہ باور کروائیں کہ وہ مجھے کیوں بلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا یہ جو سورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اس میں کیا پیغام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی فتح نصیب ہو کسی جنگ میں تو اس کے بعد تم پھر اللہ پاک کی تسبیح کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہا کہ میرا خیال ہے یہ معنی نہیں ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا گیا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، کامیابی کے لیے آئے تھے، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب اللہ کی وہ فتح مکہ ہو گیا ہے، نصر اللہ پاک کی جو ہے وہ مدد و نصرت جو ہے وہ آ گئی ہے، تو آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ مکمل کر چکے ہیں، تو اب کیا ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ فہم جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے لیے بھی یہ علم جو ہے مجھے بھی یہی پتا تھا کہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو صحابہ میں یہ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ لیول جو تھا انٹلیکچوئل لیول تفسیر کے حوالے سے ڈفرنٹ تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو دو مثالیں صحابہ کے اقوال کی یا تفسیر القرآن باقوال صحابہ بیان فرما دی۔ اچھا، اس کے بعد ان صحابہ میں جو مشہور صحابہ مفسرین ہیں وہ 10 ہیں۔ ان میں پہلے جو ہیں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہمیں تفسیری روایات ملتی ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 یہ ہیں، اور باقی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو موسیٰ الاشعری ہیں، زید بن ثابت ہیں۔ تو یہ صحابہ اور عبداللہ بن زبیر، یہ 10 مشہور ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ جب فتوحات ہوئیں اور دوسرے ملکوں میں مسلمان گئے تو انہوں نے باقاعدہ جن جن لوگوں کا ذوق تھا تفسیر میں، انہوں نے باقاعدہ مدارس بنائے، اپنے بیٹھک بنائی، اور اس میں باقاعدہ تفسیر پر گفتگو ہوتی تھی، اور یہ پھر 3 پراپر مشہور مدارس بنے، ایک مدینہ میں بنا، ایک مکہ میں بنا، اور ایک کوفہ میں بنا۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، تو وہاں پر پھر جتنے بھی تابعین تھے وہ ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور وہ سارے جو ہیں ان کے تلامذہ کہلائے۔ اسی طرح اگر آپ مدینہ کی طرف آئیں تو ابی بن کعب جو ہیں انہوں نے
लीड किया इस मदरसे को, और वहाँ पर जो ताबीन थे उन्होंने उनसे सीखा और आगे वो मुफस्सिरीन बने। और कूफा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, और इसी तरह उधर जो है लोगों ने जो है सीखा। इसमें तीनों में थोड़ा सा फर्क हमें नजर आता है। अगर आप जो मैंने आपसे जिक्र किया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है, अगर उनके शागिर्दों को आप देखें और उनके अकवाल पे ज़रा गौर करें तो हमें मिलता है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, अपनी राय देते हैं। उसमें आपको पता लगेगा, आप उनके अकवाल पढ़ें। मिसाल के तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हैं उनमें मुजाहिद हैं, इक्रिमा हैं, सईद बिन जुबैर हैं, ताउस हैं, अता बिन रबा हैं। ये मशहूर ताबीन में से हैं और मुफस्सिरीन में से हैं। और एक चीज़ मैं आपको जिक्र करूं कि ये 5 नाम जो मैंने आपसे जिक्र किए जो मशहूर मुफस्सिरीन ताबीन में हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, ये पांचों के पांचों आज़ाद करदा गुलाम थे, यानी गुलामी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो इससे पता लगता है कि अल्लाह पाक जब अपनी कुरान की खिदमत के लिए चुनता है तो वो ये नहीं देखता, नसब नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता, वो चुन लेता है। तो बस अल्लाह पाक जो है वो कबूल फरमाए सबको। आगे मैंने मदीना पाक का अगर आप देखें उबई बिन काब का, तो उधर जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर अलकमा बिन कैस, मसरूक और सॉरी उधर जो मदीना पाक में अबुल आलिया हैं, जैद बिन असलम हैं, मोहम्मद बिन काब हैं, वहां पर आपको तफसीरी अकवाल में इतना ज्यादा एडिशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि मदीना के जो लोग थे वो डरते थे इस बात से कि हम कुरान पाक में कोई ऐसी बात कह दें जो अल्लाह की मुराद ना हो। तो वो एहतियाती तौर पर कोशिश ये करते थे कि वो खामोश रहें। तो इस वजह से आपको मदीना पाक में ज्यादा काम तफसीर से ज्यादा हदीस पे मिलेगा। उन लोगों ने फिर हदीस पे काम किया, सीरत पे काम किया। तो आपको जो मदीना पाक के ताबीन है उनसे अक्सर अकवाल जो हैं वो आपको सीरत पर और हदीस पर मिलेंगे, लेकिन तफसीर पर कम मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो एक मैंने आपको मिजाज उनका जो था वो एहतियात करते थे कि कहीं ऐसी बात हमसे ना हो जाए। वो डरते थे कि जो अल्लाह की मुराद ना हो। उसके बाद अगर आप हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कूफा में मौजूद थे, तो उनके शागिर्दों में अलकमा बिन कैस हैं, मसरूक हैं, हसन बसरी हैं। ये लोग इनके यहाँ आपको तनव्वु मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि कूफा जो है आपके इल्म में है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उसको कैपिटल बना लिया था। इंटरनेशनल ट्रेडिंग और हर चीज़, लोग दूर दूर से आते थे, नई नई मसाइल थे तो वो उसको देखते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा भी इसी वजह से बड़ा तनव्वु उनकी फ़िक्र में हमें मिलता है, क्योंकि वो उधर मौजूद थे, कैपिटल में मौजूद थे। तो वहाँ पर आपको इस तरह का ज़ौक़ अक़वाल में मिलेगा। तो ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस्सुन्ना और तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा व ताबीन। उसके बाद फिर दौर शुरू होता है तफसीरुल उलमा का। ये जो 3 मैंने आपको पहली बताई हैं ये कहलाती हैं तफसीर बिल मासूर। यानी किसी भी तफसीर में जब आप देखें कि सिर्फ तफसीरुल कुरान बिल कुरान की गई है या तफसीरुल कुरान बिल सुन्ना की गई है या उसमें अक़वाले सहाबा और ताबीन तक अगर बयान किए गए हैं तो वो तफसीरुल कुरान बिल मासूर होगी। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता तफसीरुल कुरान बिल मासूर का, हमें ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर जो मुफस्सिर है उसने अपनी राय नहीं दी होगी। नहीं, वो अपनी राय भी देता है, लेकिन गलबा जो है वो अक़वाले सहाबा ताबीन का होता है। इस वजह से उसको हम तफसीर बिल मासूर कहते हैं, अगरचे उसमें मुफस्सिर अपनी जरूर राय भी देता है। मिसाल के तौर पर इब्ने जरीर तबरी आप देखेंगे, अब वो अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको अक़वाले सहाबा कसीर मिलेंगे, ताबीन कसीर मिलेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने खुद भी राजे मरजू अपनी राय कहीं ना कहीं पर दी हुई है। लेकिन क्योंकि गलबा जो है आसार का है, इस वजह से उसको तफसीर बिल मासूर कहते हैं। इसी तरह आगे तफसीर बिल राय जो चौथी किस्म है तफसीरुल उलमा, उसमें भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस वो अपनी राय से ही करते जाते हैं, बल्कि उसमें वो भी तफसीरुल कुरान बिल कुरान मेंशन करते हैं, तफसीरुल कुरान बिल हदीस करते हैं, लेकिन उसमें जो गलबा है वो राय का होता है। क्योंकि जाहिर बात है आने वाले दौर में नए मसाइल हैं और वो उसको डिस्कस करने के लिए एक बहस शुरू होती है, तो फिर वो चलती जाती है चलती जाती है। अब तफसीर कशाफ आप देख लें, इमाम ज़मख़शरी, वो अगर मुअतज़िला पे बात चल रही है तो फिर वो उस पे चलाते जाएंगे, अगर अगेंस्ट कोई बात हुई है उसमें दलाइल देते जाएंगे। तो ये फिर रुझान बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप अगर तफासिर उठाएं तो हमारे जो अपने मसाइल हैं जो पाकिस्तान की हद तक ही हैं, नूर और बशर का है, हुजूर गैब जानते हैं नहीं जानते हैं, मतलब इस तरह के मसाइल जो
جن کو ڈال کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، اگرچہ وہ ان کے اپنے نہیں تھے. تو لیکن آپ جب پاکستانی تفاسیر اٹھائیں گے اردو کی، تو اس میں آپ کو جہاں پہ کنیکشن چل رہا ہوگا اس طرح کا کچھ، تو وہ اس بحث کو چھیڑ دیں گے. ظاہر بات ہے یہ مسئلہ اگر باہر کسی عرب ممالک میں نہیں ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں، آج سے گزر جائیں گے کہ ہم نے یہ بات ادھر ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ ان کے یہاں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ ضیاء القرآن اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو ایسا رجحان ملے گا، تبیان القرآن پڑھیں اس میں آپ کو ایسا رجحان ملے گا. یعنی جو تفسیر نعیمی آپ اٹھائیں تو حنفی ہیں تو وہ حنفی پہ جو ہے دلائل دیں گے. تو یہ رجحان پھر آگے جب تفسیر العلماء کا دور شروع ہوا تو ہر تفسیر میں آپ کو یہ رجحان ملے گا، کیونکہ اس ٹائم جو مسالک فرق جو ہیں وہ وجود میں آ چکے تھے. تو یہ جو تفسیر بالماسور جو ہے، اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہمیں پتہ لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی، صحابہ نے نہیں فرمائی، تابعین جو ہیں انہوں نے کچھ حد تک کی، لیکن اس میں بھی کمی ہے. لیکن جتنی تفسیر ہو رہی تھی وہ صحابہ انفرادی طور پر حضور سے سن کر لکھ بھی رہے تھے، جس طرح احادیث وہ لکھ رہے تھے. اسی طرح جو تابعین ہیں انہوں نے بھی صحابہ سے سن کے لکھی، لیکن اس کو ایک پراپر کے آیت، اس کے بعد اگلی آیت اور اگلی آیت اور اس کے نیچے تفسیر چلتی جائے، وہ مدون یا تدوین جو ہے وہ دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا. یہ دور جو تدوین تفاسیر کا دور ہے یہ سٹارٹ ہوا تدوین حدیث کے بعد. یعنی اگر آپ نے فل سمجھنا ہو کہ تفسیر کا کانسیپٹ، اس کے مراحل، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک جو خلاصہ جو ہے نا تدوین حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اب حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حدیث بھی لکھی تو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نسخہ تھا، تفسیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا نسخہ تھا. لیکن حدیث جو ہے آفیشلی اس کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کروائی، اور یہ وقت تھا پہلی صدی ہجری کا بالکل اینڈ، یعنی 99 اور 100 اور آگے 101. یہ جو 3 سال تھے اس میں تدوین حدیث آفیشلی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر جو ہے اس کو تدوین کیا گیا. اس وجہ سے ان کو پہلا مجدد بھی کہتے ہیں. جب یہ دور ہوا تو ظاہر بات ہے وہ تفاسیری اقوال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی تھے، جیسے ہم نے چند مثالیں دی ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں ہی موجود تھے، کوئی الگ سے تفسیر نہیں تھی. یہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ جب دوسری صدی ہجری کا اینڈ آیا، اس وقت پھر علماء نے، مفسرین نے، انہوں نے پھر حدیث کی کتابوں سے جو تفسیری اقوال تھے ان کو الگ کیا، اور پھر انہوں نے آیت اور اس کے بعد آیت اس انداز کے ساتھ تفسیر کو لکھنا شروع کیا. پہلی تفسیر عمومی طور پر مشہور جو ہمیں چھپی ہوئی ملتی ہے، یقینی بات ہے وہ تو ابن جریر طبری جو ہے وہی ملتی ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن. لیکن وہ چھپی اگرچہ پہلے، لیکن ایک تفسیر ابن جریر طبری سے بھی پہلے چھپی، وہ بعد میں، لیکن وہ مخطوطے کی صورت میں چلی آ رہی تھی. اس کا نام ہے کتاب معانی القرآن. یہ ہے ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الدیلمی الفرا. یہ ان کی وفات ہے 207 ہجری میں. یہ تفسیر اب چھپ چکی ہے. پہلے تقریباً 1956 میں مصر سے اس کا ایک نسخہ چھپا تھا سورہ یونس تک، لیکن اب یہ پوری چھپ چکی ہے اور مکتبہ شاملہ وغیرہ آپ کو یہ مل جائے گی. بہت اچھی، اگر تھوڑا سا شغف عربی سے جن لوگوں کو ہے تو بہت معلوماتی ہے اور بہت سہل انداز میں لکھی گئی ہے. تو پہلی تفسیر جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتایا، کتاب معانی القرآن، امام فرا. دوسری پھر ہمیں تفسیر جو ملتی ہے قدیم جو ہے وہ تفسیر طبری ہے، ابن جریر طبری کی. ان کا وصال جو ہے 310 میں ہے. پھر مزید آگے جاتے جائیں، بحر العلوم ہے امام سمرقندی کی ہے، النکت والعیون ہے امام ماوردی کی ہے، معالم التنزیل ہے امام بغوی کی ہے، اور بہت مشہور جو اکثر متداول ہمارے ہاں ہے وہ تفسیر ابن کثیر. یہ کتاب جو آپ سمجھیں کہ یہ ابن جریر کا ہی انہوں نے ادھر سے ہی سارا فیض لیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختصر آپ سمجھے ابن جریر کو انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد ابن کثیر کو بھی مختصر کرنے کی ضرورت پڑی. تو بہت ساری علماء نے جو ہے اس کو بھی مختصر ابن کثیر بھی آپ کو مل جاتی ہے، جس میں انہوں نے سند کو حذف کر دیا تاکہ وہ والیوم اس کا تھوڑا کم ہو جائے. ہمارے ابھی وصال ابھی چند سالوں پہلے، یا تقریباً میرا خیال ہے
2000 से पहले विसाल हो गया। एक सऊदीया के शेख थे इमाम साबुनी, उन्होंने इब्न कसीर जो है उसको मुख्तसर किया है, वो भी बड़ा अच्छे अंदाज में उन्होंने किया है। लेकिन मुख्तसर का ये याद रखें 4-5 हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझें कि पढ़ते हुए कि ये इब्न कसीर को ही उन्होंने सिर्फ मुख्तसर किया है। बाज मुख्तसर करने वालों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने मुख्तसर तो किया, लेकिन कहीं पर अगर कोई बात उनको इब्न कसीर से इत्तेफाक नहीं था तो उन्होंने अपनी राय भी उसमें ऐड कर दी है। तो पढ़ने के दौरान इन चीज़ों को भी ज़रूर ख्याल रखें अगर आप मुख्तसर इब्न कसीर पढ़ रहे हैं। अद्दुरुल मंसूर है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने उसमें जो है रिवायात को सबको इकट्ठा किया। तो ये जो दौर था मैंने आपको बताया कि तदवीन हदीस मैंने आपको बता दिया पहली सदी हिजरी के बिल्कुल एंड में हो गया, और दूसरी सदी हिजरी की इब्तदा का पहला साल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में हो गया, और ये फिर दूसरी सदी के ही एंड में तदवीन तफसीर जो है उसकी इब्तदा हो गई कि जितने भी तफसीरी अकवाल हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए अहादीस की कुतुब से और अलग तफसीर की सूरत में बयान किया जाए, और आगे फिर वो तफसीर जो है तफसीर बिल मासूर आती गई। उसके बाद तफसीर बिल राय जो है एक दूसरी किस्म है, उसके अंदर जो बड़ी मशहूर किताब है मफातिहुल गैब, जिसको तफसीर कबीर भी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी की जो तफसीर है 606 हिजरी में इनका विसाल था। लेकिन ये शायद कम लोगों को पता है कि इमाम फखरुद्दीन राजी जो है वो इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। इमाम फखरुद्दीन राजी जो है सूरह अंबिया तक पहुंचे तो उनका विसाल हो गया था। ये फिर काफी देर के बाद, यानी तकरीबन कोई आप समझें कि कोई 40 साल के बाद, 35-40 साल के बाद शहाबुद्दीन दमिश्की जो थे उन्होंने इसको फिर मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुकम्मल ना कर सके, उनका विसाल हो गया। फिर आखिर में जो है तकरीबन 90 साल के बाद एक और आलिम आए नजमुद्दीन अल मखजूमी, जिनका विसाल 727 हिजरी में है, उन्होंने फिर इसको मुकम्मल किया। लेकिन जो कोई पढ़ता है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये 3 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई है। ये उसी तरह है जिससे जलालैन का मसला है, यानी जो तफसीर जलालैन है उसको इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो हैं उन दोनों ने लिखा है, क्योंकि पहले इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली ने लिखा, उन्होंने इसकी इब्तदाई सूरतुल कहफ से की थी और सूरतुल नास तक मुकम्मल की। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल-फातिहा से शुरू करता हूँ, तो अल-फातिहा उन्होंने मुकम्मल की, लेकिन वक्त ने साथ ना दिया और उनका विसाल हुआ। उसके बाद फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जब वो आए तो उन्होंने फिर बाकी जो तफसीर सूरतुल बकरा से लेके सूरतुल इसरा, जिसको बनी इसराइल भी कहते हैं, उन्होंने वहां तक मुकम्मल की। तो लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो हैं इन दोनों ने, दो बंदों ने लिखी है, क्योंकि तर्ज उसकी बड़ी अच्छी एक ही सिमिलर लगती है। और तफसीर में हमारे करीब करीब रूहुल मानी इमाम आलूसी की आपको मिल जाएगी। तो ये तफसीरें जो हैं तफसीर बिल राय में आती हैं। कुछ इजाफी चीज़ें मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ कि तफसीर बिल मासूर का आपने सुन लिया, तफसीर बिल राय का आपने सुन लिया, लेकिन तकरीबन 19वीं सदी के इब्तदा में एक और रुझान पैदा हुआ तफसीरी तफसीर इल्मी के नाम से। अब उसके अंदर बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये महसूस किया कि ये बात के जब हम तफासिर देखते हैं, यानी आप अगर तिब्यानुल कुरान को भी उठा लें, तो मैं आपको इसलिए उर्दू का हवाला दे रहा हूँ ताकि आपको इसी तरह की सिमिलैरिटी आपको अरबी में भी मिलेगी, फखरुद्दीन राजी में भी आपको ये मिलेगी कि वो उन्होंने महसूस किया 19वीं सदी में कुछ उलमा ने, उन्होंने कहा कि ये कि जब हम हदीस कुरान पाक की तफसीर पढ़ते हैं तो मकसद तो कुरान पाक को पढ़ना, उसको तफसीर को पढ़ना, कुरान को समझना है, उससे हिदायत लेनी है। लेकिन लोगों ने ऐसा किया है कि वो एक आयत के तहत फिर वो मौजू कोई टच हो गया और शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो आयत पीछे रह जाती है और वो मौजू आगे चलता चलता कहीं का कहीं चला जाता है। तो उन्होंने महसूस किया, और उसमें सबसे पहले जो है जो नाम आता है वो आता है शेख तंतावी अल जोहरी। उन्होंने तफसीर लिखी अल जवाहिर, जो है अल जवाहिर के नाम से तफसीर उन्होंने लिखी है। और उसके अंदर उन्होंने फिर ये किया कि उस तरफ तो अकवाल थे, तफासिर थी, लेकिन इस तरफ उनका रुझान ये बना कि उसके अंदर उन्होंने दुनिया का हर इल्म जो उनको आता था उसकी भरमार कर दी, यानी इल्म कौनिया से लेकर जो है यूनिवर्स के हवाले से बात हो, किसी मैथ के हवाले से बात हो, वो उन्होंने भर दी। इसी दौरान
اس کو پھر عملی جامہ پہنایا شیخ محمد عبدو نے، یہ ازہر کے اساتذہ میں سے ہیں، اور انہوں نے پھر اس چیز کو نوٹ کیا اور انہوں نے پھر تفسیر کرنا شروع کی۔ یہ ساری چیزیں جو طوالت ہے اس کو ہٹا کر انہوں نے اپنی قرآن پاک کھولتے تھے جب وہ لیکچر دیتے تھے، اور قرآن پاک کھول کر وہ لیکچر دینا شروع کر دیتے تھے، اور اس سے پہلے وہ کوئی تفسیر پڑھ کے نہیں آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کوئی تفسیر پڑھوں اور وہ جو رائے اس نے دی ہوئی ہے میرا ملان اس طرف ہو جائے، تو میں جینون ہو کے جو قرآن پاک سمجھ آتا ہے مجھے، میں اس کی تفسیر کروں گا۔ بعض اوقات ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ تفسیر جلالین بس وہ رکھتے تھے اپنے پاس کلاس کے دوران، اور باقی قرآن ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ پراپر آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی تفسیر لکھی، تفسیر انہوں نے پراپر نہیں لکھی، ان کے لیکچر تھے جن کو جمع کیا گیا، اور اس میں ہمیں ملتا ہے جیسے انہوں نے جز اما صرف 30ویں پارے کی تفسیر کی، اور کچھ آیات کی، کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں، تو انہوں نے پھر جب اس کا آغاز کیا تو سورۃ النساء میں ابھی وہ تھے تو ان کا وصال ہو گیا۔ اس کو پھر آگے ان کے ایک شاگرد تھے محمد رشید رضا، ان کی تفسیر المنار بڑی مشہور ہے، یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جاتی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے، اور وہ بھی سورہ انہوں نے پھر دوبارہ شروع کی، اس کا آغاز کیا اپنی تفسیر کا، تفسیر المنار کا، لیکن وہ بھی جب رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث سورہ یوسف کے اینڈ میں پہنچے تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو شیخ عبدو ہیں ان کے ایک اور شاگرد تھے مصطفیٰ المراغی، انہوں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا، لیکن ان تینوں کی کوئی پراپر فل تفسیر ہمیں موجود نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے لیکچر جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا، اور اس میں موجودہ دور میں اور بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، وہ اسی میں سے ہیں۔ تفسیر تحلیلی کا نام ملے گا، تفسیر موضوعی کا نام ملے گا، وہ انہی تفاسیر کے اندر ہی ایک اور جیسے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ہی موضوع پر آپ نے قرآن پاک کی آیات کو جمع کر کے گفتگو کی تو اس کو تفسیر موضوعی کا نام دے دیں گے، الگ الگ کی تو اس کو تفسیر تحلیلی کا نام دے دیں گے، بعد آپ سنیں گے تفسیر فقہی ہے، بعد ادبی ہے، بعد نحوی ہے، وہ سب انہی تفاسیر میں، تفسیر برائے جو میں نے آپ کو بیان کی، اس میں اگر کوئی نحوی ہے، اس کا ذوق نحو میں ہے تو وہ اس میں اپنا شاہکار دکھایا تو اس کو ہم تفسیر نحوی کہہ دیتے ہیں، جس نے صرف کا دکھایا، کسی نے بلاغت کا دکھایا، کوئی فقیہ ہے اس نے اپنے جو فقہی احکام ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے دلائل دیے، تو وہ پھر ہم نام پڑ جاتے ہیں یہ فقہی تفاسیر ہیں، ادروائز وہ انہی میں سے نکلی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی وقت ہو گیا، وقت زیادہ لے لیا جی اسد اللہ جان صاحب۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ سیدی، آپ نے باقی آگے ٹائم ہمارا جو ہے ابتدائی کے لیے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تھا، اس کے بعد سوالات جوابات ہیں، اور اتنے سوالات آئے ہوئے ہیں، یہ موضوع جتنا طویل ہے اور آپ جیسا عالم بالتفسیر ہو تو یہ وقت واقعی بہت تھوڑا ہے، اور یہ ہم اس کو کبھی بھی اتنی وسعت نہیں دے سکتے۔ ایسی بات ہے، آپ کے پاس تو سمندر ہیں علم کے، الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ آپ نے بڑا مختصر کر کے آپ نے بتایا ہوا ہے۔ سوالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ میرے پاس آ چکے ہیں، اور ابھی جو یہاں پہ جو لائیو ہیں ہمارے ساتھ ساتھی، ان کے سوالات بھی رہتے ہیں، لیکن سوالات یہاں بہت زیادہ ہیں۔ میں سوالات جو ہے وہ قرآن مجید تفسیر کے علاوہ بھی ہیں، اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات ہیں، جیسے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ آپ قرآن مجید میں تو بتایا ہوا ہے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن عورتوں کو کچھ نہیں بتایا ہوا۔ یہ سوال بھی آیا ہوا ہے، وراثت آدھی کیوں دی گئی ہے خاتون کو قرآن مجید میں؟ تفسیر سے بتائیں چلیں ہم قرآن مجید میں۔ ایک ایک اور اچھا نہیں، میں یہ سوالات تو ایسے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کر بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی آپ کی گفتگو سے جو ہے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آئے ہیں، میں وہ اچھا میں بجائے اس کے کہ یہ لوگ سوال کریں، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے سوالات میں ہی ایک ایک کر کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ پہلا سوال جو آیا ہوا ہے کہ اردو تراجم نہیں، میں جی، وہ جو جس کا سوال ہے وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، آئیڈیا۔ چلے یہ کرتے ہیں جی۔ آمنہ آپ پہلے سے سوال کریں جی، آمنہ تنزانیہ سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی، اور قرآن پاک ایک عام انسان کے لیے جو ہے وہ اتارا گیا ہے، تو پھر تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اتنی بے شمار تفاسیر موجود ہیں تو کیسے معلوم ہو کہ کسے فالو کرنا؟ اچھا، یہ سوال بہت شاندار، ماشاء اللہ ہمیشہ اچھا سوال کرتی ہیں آمنہ۔
اور میں چاہوں گا جواب بھی نا مختصر رہیں تاکہ یہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم ہمارے پاس لمٹ ہوگا. جی میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ مقدمے کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہیں. وہ پہلی چیز تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے. اللہ پاک کی اپنی کوئی لینگویج نہیں ہے. اللہ پاک کا جو کلام ہے قرآن پاک وہ قدیم ہے، وہ اللہ پاک کی صفت ہے. اور یہ جو عربی ہے یہ مخلوق ہے، یعنی ایک انلمیٹڈ چیز جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، اس کو اللہ پاک نے ایک آپ سمجھیں کہ لباس پہنایا لینگویج کے اندر، عربی لینگویج کے اندر. انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں جو ہے وہ بنایا ہے. یہ جو عربی لینگویج ہے یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا کلام وہ نہیں ہے جو ازل سے ہے، جو اللہ پاک کی صفت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے دور میں یہ فتنہ اٹھا کہ جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے. یعنی جو عربی ہے وہ بھی مخلوق، وہ تو ہے ہی ہے مخلوق عربی لینگویج، لیکن اس کے اندر جو کلام ہے، جو معنی ہے، وہ بھی مخلوق ہے. اس پر امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا، ان کو کوڑے بھی پڑے، اور جو ہے اس وقت یہ مناظرے ہوئے. اچھا، ایک وقت آیا کہ اب کنسیپٹ یہ ہو گیا لوگوں کا کہ وہ اتنا زیادہ لوگ آگے چلے گئے کہ امام احمد بن حنبل نے تو سٹینڈ اس وجہ سے لیا تھا کہ لوگ، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ عربی مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کا معنی اس کے اندر کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا. چلتے چلتے پھر جب اپوزٹ ایکسٹریم پہ لوگ گئے تو امام بخاری کے دور میں ایسا وقت آ گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ عربی کے اندر جو قرآن ہے، یہ عربی بھی اللہ کی لینگویج ہے اور یہ بھی اسی طرح غیر مخلوق ہے. اس پر پھر امام بخاری نے سٹینڈ لیا تو امام بخاری کو کوڑے پڑے. تو ایک چیز یہ سمجھ لیں آپ کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے. اللہ پاک نے کیا کیا کہ ایک لباس اس کو لینگویج کا پہنایا اور الفاظ ایسے بیان فرمائے اس میں، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، اس کے معنی کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا تھا. عربی کے اندر احاطہ کیا نہیں جا سکتا تھا. ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس لفظ کے اتنے زیادہ دروازے ہیں، وہ دروازے اپنے اپنے وقت پر کھلتے جاتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے، 500 سال پہلے اس لفظ کا وہ دروازہ وہ نہیں کھلا کسی مفسر پر، وہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں وہ دروازہ کھل جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ اللہ پاک نے آسمان کی قسم کھائی. کون سا آسمان؟ بروج والا. اب بروج سے مراد کیا ہے؟ اب پرانے دور میں جو علم ہیئت تھا اس کے اندر وہ یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے آسمان کے 12 حصے کیے ہوئے تھے اور ایک حصے کو برج کا نام دیا ہوا تھا، اور اس حصے کے اندر جو ستارے ہیں ان کی جو شکل بنتی تھی آپس میں مل کر وہ نام دے دیا. یہ جو آپ میرے خیال سے اخبار وغیرہ میں بھی ہمارے پاکستان میں وہ ستارے آتے ہیں نا، آپ کا یہ ستارہ ہے، وہ ستارہ ہے، برج ہے، جدی ہے، یہ وہ والے انہوں نے نام دیے ہوئے تھے. تو اب یہ اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ قرآن نے شاید اس طرف اشارہ کیا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو تصویریں آئی ہیں آپ کے پاس، فیس بک پہ سب نے دیکھی ہوں گی کہ اللہ پاک نے کیا کیا سولیٹیئر سسٹم کے اندر کیا کیا بنایا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کو وہ برج نظر آئیں گے جی. تو اب وہ ہمارے لیے وہ اس کا معنی وہ نکل آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا یہی معنی ہے. لیکن اللہ پاک نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ اس کے اندر وہ بھی معنی ہے، وہ بھی معنی ہے، اور ہر دور میں اپنے اپنے وقت پہ وہ کھلتا رہتا ہے. تو آگے بات آپ کی چلی. اچھا، یہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا. اس وجہ سے اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے صحابہ کو تیار کیا اور ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچا ہے. باقی رہا قرآن پاک جو ہے عام بندہ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ کا کلام ہے، اس کو بالکل سمجھ آتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ جب قرآن پڑھیں گی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت کے لیے اللہ پاک نے آسان بنایا ہے. آپ قرآن پاک کھول لیں، بے شک اردو ترجمہ آپ کھول لیں، آپ کھول کے پڑھتی جائیں. اس کے اندر جو آپ کی لائف کے لیے آپ کو نصیحت حاصل ہے وہ آپ کو اثر بھی کرے گی. اس کے لیے آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. یعنی آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے کسی کا، آپ کو اس سے بھی وہ اثر، اگرچہ 100% وہ چیز تو نہیں ملے گی جو عربی کے اندر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میسج ملے گا. لیکن بہت ساری چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ کیونکہ عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی تھیں، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمیں حضور کے ذریعے اصول دے دیے
اور علماء تیار کر دیے صحابہ کی صورت میں، صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو، اور ہوتے ہوتے آج تک اللہ پاک یہ لوگوں کو تیار کرتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک ان کو علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اس کو دین میں تفقہ نصیب فرما اور تعویل جو ہے یعنی تفسیر جو ہے اس کا علم عطا فرما۔ وہ اسی وجہ سے کہ ایک چیز جو عام انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ پاک نے اس کا جو ہے ہمیں تیار کر کے دے دیا کہ اس کا یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، اسٹک ہو جائے، تو پھر اہل ذکر کے پاس، اہل ذکر سے مراد ہے جن کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے، ان کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اتنی ساری تفاسیر ہیں تو ہم کون سی پڑھیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر تو آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا اگر آپ خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے۔ ادروائز محتاجی تو رہتی ہے نا، جیسے آپ کی کوئی دوسری لینگویج ہے تو آپ کو محتاجی رہے گی کہ آپ ٹرانسلیشن ہی پڑھیں گی، تو یا تو یہ کہ عربی سیکھ لیں، تو اسی طرح یا تو ابتدائی طور پر اصول قواعد آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ تفسیر پڑھیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی تفسیر مجھے پڑھنی چاہیے۔ ادروائز آپ کو کسی نہ کسی عالم کو فالو ہی کرنا پڑے گا، جس طرح ہم تراجم میں اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم فالو کرتے ہیں۔ ابھی کیونکہ یہ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر تفسیر جو ہے اس میں اپنا ذاتی جو رجحان، مسلک، فرقہ، وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا رجحان ہے، آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو شاید وہ عجیب لگے، کوئی اپنا جس رجحان رکھنے والا مفسر پڑھیں گی ایزی رہے، تو اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ تو رہے گا۔ تو اس کا سب سے بہتر ابھی آج کل ایک تفسیر ہے صراط الجنان، یہ مفتی قاسم صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے، وہ بڑی سلیس بھی ہے، مختصر ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ کہیں نہ کہیں جو ان کا اپنا ذاتی رجحان کسی مسلک کی طرف ہوتا ہے وہ ہر بندہ مینشن کرتا ہے، وہ آپ کو خالی سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا حال یہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو خود آپ اس پہ ٹائم لگائیں، سیکھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرف آئیں۔ تفسیر مظہری ہے، وہ اس کا مطالعہ کریں، وہ بھی اچھا ہے، تفسیر مظہری آپ کر سکتی ہیں۔ اردو کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ عربی کی کہیں گی تو عربی کی سب سے بہتر تفسیر موجودہ وقت میں بڑی سلیس مجھے جو اچھی لگی وہ ہے تفسیر الوسیط للقرآن الکریم۔ پتہ نہیں میری اچھا آ رہی ہے تصویر، یہ میں آپ کو زیارت بھی کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی التفسیر الوسیط، شیخ الازہر سید محمد طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ ان کا وصال ہو گیا ہے، جنت البقیع میں مدفون ہے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک چیز ذکر ہو گیا تو میں مینشن کر دیتا ہوں، یہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ تفسیر کا سیٹ جو ہے ایک انہوں نے مجھے خود جو ہے وہ دیا سائن کر کے، اور ان کا جب وصال ہوا تو مجھے خواب میں آئی، تو میں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ اللہ پاک نے کیا معاملہ آپ سے فرمایا، تو فرمایا اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ تو یہ تفسیر الوسیط جو ہے بہت پیاری، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے، آپ سمجھیں کہ 1000 سال کی تفاسیر میں کوئی کویسچن ذہن میں آیا اور ڈھونڈا، میں نے ساری تفاسیر اٹھا لیں اس آیت کے تحت، تو مجھے نہیں ملی کوئی بات، لیکن ان کو میں نے اٹھایا تو انہوں نے وہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ تو التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، شیخ سید محمد طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی بہت شکریہ سر۔ سر اچھا، مس آمنہ، اپنا آمنہ کا تو ہو چکا ہے، مہپارہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عام مسلمان جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں جو متشابہات کی آیات ہوتی ہیں تو وہ تفسیروں کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ متشابہات تو ایسے ہیں جو تفسیروں کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اب متشابہات نہیں رہے، اور کچھ ایسے متشابہات ہیں اس کو آپ تفسیر کی مدد سے بس یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، اس میں سے ایک طرف آپ کا دھیان چلا جائے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو آپ اس پہ قناعت کر لیں۔ مثال کے طور پر متشابہات میں سے ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ پاک کا ہاتھ جو ہے، وہ صحابہ نے جب بیعت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس وقت حضور کا جو ہاتھ تھا وہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کا ذکر تو آیا ہے، تو اب یہ متشابہات میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اب اس کی آپ تفسیر دیکھیں گی تو اس میں ہمیں اس طرف زیادہ رجحان ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا تو نہیں ہے، تو اس سے مراد ہاتھ سے مراد تائید ہے، مدد ہے، سپورٹ ہے۔
تو یہ ہم نے اس طرح کر کے اس کو سمجھ گئے. ہم اب جب سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ میں آ گئی. کچھ ایسے متشابہات ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی پتہ لگیں گے. وہ ہمارے ایمان کا حصہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے یقین رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں یہ بیان ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوم یکشف عن ساق, قیامت والے دن آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی پنڈلی ننگی کرے گا. اب اس سے مراد کیا ہے پنڈلی ننگی کرنا؟ اس سے مراد ہم یعنی تھوڑا قناعت اس پہ کر لیں یا ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد پنڈلی نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک کے تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے مراد غصے کا اظہار اللہ پاک نے کیا ہے. قیامت والے دن اللہ پاک اپنے غصے کا اظہار کرے گا. جیسے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو اپنے ذرا وہ کرتا ہے نا کہ اوپر کو اٹھاتا ہے شلوار یا اس طرح, تو یہ جو ہے اس طرف کو اشارہ ہے. تو اس طرح کے متشابہات, کچھ متشابہات تھے لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ متشابہات نہیں رہے. مثال کے طور پر اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. آپ کو پتہ ہے بگ بینگ, شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک وقت میں ایک یونٹ تھا اور پھر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا, ایکسپلوڈ ہوا, اور ایکسپلوژن کے بعد یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی. یہ قرآن پاک میں ذکر ہے, 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا تھا. اب وہ فرمایا کہ کیا کافر, اولم یر الذین کفروا, کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ جو آسمان اور زمین تھے یہ ایک یونٹ تھے, ففتقناہما, ہم نے اس کو پھاڑ دیا. اب وہ یونٹ تھے, تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا کیسے تھے, کیا تھا, اس کا معنی کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن ہمارے دور میں ابھی 70 سال پہلے بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ وجود میں آئی اور کلیئرٹی ہوئی کہ واقعی ایک بگ بینگ ہوا تھا اور اس طرح یہ کائنات, زمین و آسمان وجود میں آئی تھی. تو بہت سارے متشابہات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. بہت زیادہ متشابہات, میں نے کہا آپ کو مختلف اقوال ملیں گے, جس طرح ملان ہو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. سورۃ الملک آپ دیکھیں تو فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور, کہ نے آسمان بنائے ہیں, آپ فرجع البصر, آپ اس رجوع کریں, بار بار دیکھیں, غور کریں, تو آپ کو کہیں بھی ان آسمانوں میں جو 7 آسمان ہیں اس میں جھول نظر نہیں آئے گا, آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اب ابھی تک کیا ہم بھی تو پہلے آسمان تک نہیں پورا ہم نے کور کیا, اور 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے. تو لیکن اللہ پاک اگر فرما رہا ہے سورہ ملک میں کہ دیکھو, غور کرو کہ اس میں تمہیں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا, یہ جو 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو اب سائنس جس طرف جا رہی ہے, ایک وقت آئے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈسکور ہو جائے کہ 7 آسمان وہ کیا ہیں جو اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے, اور پھر ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کہیں بھی نقص نہیں ہے, جھول نہیں ہے. تو یہ متشابہات ہیں, وقت آئے گا متشابہات کم ہو جائیں گے. تو متشابہات مختلف ہیں, تو بعض ہیں وہ قیامت والے دن پتہ لگیں گے, بعض وقت کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں, بعض جو ہیں مختلف اقوال میں جس طرح میلان ہو آپ اس طرف چلے جائیں. جی اچھا جی, یہ کچھ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ سوالات آئے ہوئے ہیں. جیسے میں جی نے کیا, قرآن مجید میں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے اور وراثت آدھی کیوں دی گئی ہے؟ میں مختصر کر دیتا ہوں. یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں عورت کی پوری گواہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, اب وہ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. آپ قرآن پاک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے, اور وہ ٹریڈنگ, لین دین, قرض کے حوالے سے آیت ہے. اب لین دین کے حوالے سے, قرضے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک سسٹم دیا کہ آپ گواہ بنائیں تاکہ مسئلہ نہ ہو. اور گواہ جو ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, 2 مردوں کو آپ گواہ بنا لیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے, عورتوں کو نہیں بنانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی آپ کا لین دین ہے, گواہ آپ بن رہے ہیں, مال کا لین دین جو ہے نا, پیسوں کا, وہ مردوں کا تو ہوتا رہتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوں گے, روزانہ کورٹ جانا ہوگا, وکیل کے پاس جانا ہوگا. عورت بیچاری پریگننٹ ہے, دودھ پلانے بچے کو, 100 کام ہے اس کو, بچے ہیں, دیکھنا ہے, وہ کہاں بیچاری گواہی کے لیے بلائیں تو کورٹ میں جاتی رہے گی. تو آپ عورتوں کی اور ذمہ داری ہے, ان کو دور ہی رکھیں. اچھا, آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر آپ 1 مرد اور 2 عورتوں کو بنا لیں احتیاطاً. تو کیوں بنائیں؟ فرمایا أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ, اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اچھا, اس میں 2 باتیں مینشن کروں گا. اگر وہ نہیں بھولتی, پہلی بات, تو پھر تو ضرورت نہیں ہے نا دوسری کی, پہلی کی گواہی سے ہی فیصلہ ہو جائے گا, جج فیصلہ دے دے گا.
تو اس کا مطلب کہ اگر وہ بھولی نہیں ہے تو گواہی تو اس کی پوری ہوئی، آدھی تو نہیں ہوئی. ایک تو بات یہ ہے. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ عورت کیوں بھولتی ہے، مرد تو نہیں بھولتا؟ نہیں، مرد بھی بھولتا ہے، عورت بھی بھولتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ زیادہ بھولتی ہے. اس پر آپ نے اگر پڑھنا ہو نا تو پی ایم ایس اینڈ جوڈیشل سسٹم پہ بکس آئی ہوئی ہیں. پی ایم ایس کا مطلب ہے پری میسٹرل سنڈروم. عورتوں کو جب ایام آتے ہیں، ان کے حیض کے ایام ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بعض عورتیں جو ہیں وہ ان کو بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ چیزوں کو، وہ چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، وہ بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتی. اس وجہ سے امریکہ میں ایک کیس آیا اور اس کے اندر ایک ماں نے اپنی بچی کو مارا غصے میں. وہ ظاہر بات ہے وہ ایام ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، تو بہت مارا. اور اس کے بعد وہ کیس کورٹ میں چلا گیا اور کورٹ میں جا کے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے اپنی بچی کو مارا ہے. اور یہ پھر انہوں نے تحقیق کی، ڈاکٹرز وغیرہ سارا ریسرچ کیا، پتہ لگا کہ وہ عورت اپنے وہ جو میسٹرل ان کا سسٹم ہے اس میں تھی وہ، اور اس وجہ سے اس کو انہوں نے سزا نہیں دی. ہمارے یو کے میں جو کرمنل کورٹس ہیں وہاں پر اگر کوئی عورت کوئی جرم کرتی ہے تو وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اب وہ ان ایام میں تو نہیں تھی، اگر وہ ہوتی ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے یا اس کو کم سزا دیتے ہیں. اس پر اس ٹائم بہت ساری کتب لکھی جا چکی ہے. میں آپ کو ایسی ورڈ بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ کیجئے گا. پی ایم ایس اینڈ جوڈیشل سسٹم آپ کر لیں. آپ جو ہیں وہ آسٹریلین یونیورسٹی نے ایک ان کے جو انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی ہے اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے بڑا زبردست، اگر موقع ملے اس کو آپ پڑھیں. اس میں بڑی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو قرآن پاک نے بیسیکلی اس حقانیت کو بیان فرمایا ہے جو آج ہمیں پتہ لگ رہی ہے. اور آج تو کورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو کے امریکہ میں وہ اس کو سزا کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں عورت ہے کیونکہ وہ بھول جاتی ہے، اس کو نہیں پوری طرح ذہن جو ہے وہ ایک طرف یکسو ہوتا، تو وہ تو اس پہ یہ کر رہے ہیں. تو قرآن نے سبحان اللہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آپ 2 عورتوں کو بتائیں، کیونکہ اگلے کا پیسے کا معاملہ ہے جی. آپ کہیں جی مجھے ایک ہی کو کریں، کل آپ بھول گئے تو اس کا پیسہ بیچارہ گیا، تو پیسے کو سیو کرنا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 2 عورتوں کو آپ بنا لیں. نہیں بھولتی تو وہ پوری گواہی پوری ہے اس کی. آپ میرے سمجھ گئے ہوں گے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی. اچھا، میں سوال کو بدل دیتا ہوں. جو اگلا سوال تھا نا وراثت عادی کیوں ہے، بلکہ اب میں یہ پوچھوں گا کہ کیا قرآن مجید میں عورت کی وراثت جو ہے وہ عادی ہے؟ اب یہ سوال ٹھیک رہے گا؟ اچھا، یہ سوال بھی پورا جو ہے نا آپ نے ٹھیک کر دیا. عورت کی جو وراثت ہے قرآن پاک میں جو آئی ہے وہ اگر پڑھیں ہم تو عورت کی برابر بھی ہے، عورت کی عادی بھی ہے، اور مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عورت ہی کی ہے، مرد کو ملتی نہیں. تو وہ ہمیں ایک مسئلہ پتہ ہے جس وجہ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر سا. دیکھیں قرآن پاک میں جس آیت میں ذکر ہوا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. اسی آیت کے اندر ماں باپ کا بھی ذکر ہے اور دونوں ماں باپ کو جو ہے 1/6 ملے گا. تو وہ بھی تو مرد اور عورت ہے نا جی. تو یہ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بیٹا اور بیٹی کا ہے. پہلی تو یہ بات سمجھ لیں. مثال کے طور پر اس سے اگلی آیت آپ لے لیں، اس میں کلالہ کا ذکر آتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی کلالہ شخص ہو نا، اور وہ مرد، کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو اس کی اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر کلالہ ہے اور اس کی بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے تو دونوں کو 1/6 ملے گا. اب دونوں کو 1/6 ملا، یہ تو برابر ہو گیا نا جی. تو کوئی زیادہ کم تو ہوا نہیں. صرف بہن بھائی یا بیٹا بیٹی جو ہے نا ان کے حوالے سے قرآن پاک میں آئی تھی. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اولاد کے معاملے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں اگر یہ برابر کر دیتا مرد کے ساتھ تو بیچارے مرد کے ساتھ اس بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی. مثال لے لیں کہ بیٹا اور بیٹی ہیں، کسی کے اور مرد فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا. اب بیٹے کو 75 لاکھ روپے وہ چھوڑ کے گیا ہے. میں ایسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ 25 لاکھ چلے مل گیا بیٹی کو اور 50 لاکھ مل گیا ڈبل بیٹے کو. اب بیٹی کا 25 لاکھ تو اس نے تو جیب میں رکھ کے بیٹھ جانا ہے نا. وہ بیٹا جو ہے اس نے اپنی بہن وہ جس نے 25 لاکھ لیا ہے، شادی ہونے تک اس کا سارا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اس کی اب ذمہ داری ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی خرچ کرنا ہے. اچھا وہ باپ فوت ہوا ہے نا، ماں تو زندہ ہے تو ماں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کو تو بیچارے کو 50 لاکھ بھی نہیں بچے، 25 لاکھ بھی نہیں بچنا جو بیٹی کو 25 لاکھ جیب میں ملا ہوا ہے. تو یہ آپ اس انداز میں دیکھیں تو کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ عورت کو ہر جگہ پہ اسلام نے جو ہے وہ بڑی شہزادی اور کوئن بنا کے ہی رکھا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا یہ سوال جو اگلا سوال تھا وہ اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں کہ کیا مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہر حال میں ہے یا نہیں، اور عورت کو 4 شادیوں کی یا 2-3 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں مزاحن جو ہے نا پہلا اس کا جواب دے دیتا ہوں اور پھر اصولی جواب دے دیتا ہوں۔ مزاحن تو یہ ہے کہ پاکستانی کلچر کو سامنے رکھیں تو اگر ایک شادی خاتون کرتی ہے اور اس کی ایک ساس ہے، اس کو ایک ساس سنبھالی نہیں جاتی تو 4 شادیاں کرے گی تو 4 ساسیں کہاں سنبھالے گی وہ؟ اور اگر اس کی کوئی 1-2 نند ہے تو 4 شوہر ہیں تو 8 نندیں، وہ ایک نہیں سنبھالی جاتی، کہاں بیچاری سنبھالے گی؟ یعنی تو یہ تو اب بڑا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی کہ جو شوہر ہے ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہا اس دور میں، تو وہ 2 بیوی کو کیسے سنبھال پائے گا وہ ہاں یہ بھی یہ اس کو اگلا ایڈ کر لیں کوشچن کو، یہ میں الگ سے جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ اچھا اب دوسری بات، اصولی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو عورت کی ساخت ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں یا 2 شادیاں وہ اس کو مرد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کو گزار نہیں سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب اگر آپ اس پہ تحقیق پڑھیں نا تو عورت کا جو رحم ہے اس کے اندر اگر 2 مختلف اشخاص جو ہیں وہ ازدواجی تعلق کرتے ہیں تو وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس عورت کو۔ ہمارے ہاں ادھر باہر کے ملکوں میں باقاعدہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پر ان قسم کی خواتین، طوائف وغیرہ جو ہیں یا جو بھی نام آپ دیتے ہیں، پروسٹیٹیوٹ جو ہیں، وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، وہ رہتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ادھر نارمل 6 مہینے کے بعد انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نارمل چیک اپ کروانا ہے ڈاکٹر کے پاس آ کے، ہر بندہ جو ہے کسی چیز کے حوالے سے سال بعد ہوتا ہے، کسی کا 3 مہینے، لیکن نارمل بندے کا ایک روٹین ہے کہ آپ نے کروانا ہے۔ لیکن یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا عام بندے کے مقابلے میں، دوسری خواتین جو نارمل ہاؤس وائف ہوتی ہیں، 3 بار زیادہ چیک اپ ہوتا ہے ان کے پاس، پھر ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لگایا ہوتا ہے، تب وہ کوئی آتا ہے ان کے پاس جو بھی ٹائم لیتا ہے۔ تو وہ کیوں 3 بار زیادہ چیک اپ کرواتی ہیں؟ سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ایسا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس سے بیماری پھیلتی ہے، تو وہ احتیاطاً اس چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے عورت کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک وقت میں، ابھی تو ایک ہی شوہر ہو اور آپ کے 2-3 بچے ہوں تو آپ پاگل ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر 4 شوہر سے کوئی 12 بچے ہوں گے تو کیا کریں گی؟ تو اللہ پاک نے، میں نے وہی بتایا کہ شہزادی بنا کے آپ کو رکھا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اور جی بہت زبردست جی، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ہمارے ہاں تفسیر میں دیکھا گیا ہے کہ رائے کا احترام نہیں رکھا جاتا، یہ دوسری کی تفسیر کو جو ہے وہ یکدم سے رد کر دیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں پنپ پا رہی ہمارے یہاں احترام رائے؟ اچھا، اختلاف اور خلاف اس میں فرق ہے۔ ہمارے پاکستانی مزاج ایسا ہے کہ ہم اختلاف کے آداب جانتے نہیں ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہونا کیا چاہیے۔ الحبیب الجفری جو ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یمن کے بہت بڑے شیخ ہیں اور وہ شاگرد ہیں مفتی علی جمعہ صاحب کے۔ تو الحبیب الجفری صاحب نے یہ بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی کانفرنس میں تھا اور میرے استاد جو ہیں مفتی علی جمعہ صاحب، وہ یمن سے ہیں، یہ مصر سے ہیں، اور دونوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، تو کسی کانفرنس میں دونوں کو مدعو کیا ہوا تھا، تو وہ دونوں گئے ادھر اور وہ بحث ہوئی کسی مسئلے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میرے استاد جو مفتی علی جمعہ صاحب ہیں ان سے مختلف تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، میں اپنی دلائل دے رہا تھا، اور کہتے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا سارا، ہماری بات ہو گئی، جو بھی تحقیق تھی اپنی اپنی آراء دینی تھی۔ لیکن کہتے میں کمرے میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ جب میں دلائل دے رہا تھا تو میری آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی شاید۔ تو کہتے میں، وہ ایک ہی ہوٹل میں ہم تھے، تو میں ان کے کمرے میں نوک کیا، میں گیا تو میں نے سلام کیا، تو میں نے ہلکی سی بات شروع کرنا چاہی اس حوالے سے، تو مجھے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حبیب الجوفری، اگر تو تم اس لیے آئے ہو کہ تم اپنا موقف چینج کر رہے ہو کہ کہیں میری گستاخی نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے شاگرد ہو، کیونکہ اللہ پاک نے جو تمہیں فہم عطا کیا ہے، تم صرف میرے ادب کی وجہ سے اس اللہ کے عطا کردہ فہم کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہو۔ باقی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات تم نے نہیں کی ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ تم نے ایسے دلائل دیے۔ تو یہ ہے آداب جو ہے نا، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ امام ابو یوسف جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں، فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ فقہ کی کتاب پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ صاحبین کا یہ قول ہے اور شیخین کا یہ قول ہے اور طرفین کا یہ قول ہے۔ تو امام ابو یوسف، امام محمد اپنے شیخ سے وہ اختلاف کرتے رہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرتے رہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کا اختلاف اپنی جگہ ہے، باقی ایک تعلق استاد شاگرد کا اپنی جگہ ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم اپنا لیں
تو اختلاف کو خلاف نہ بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستانی مزاج میں تھوڑا سا ہے. اللہ پاک اس کو دور فرمائے. جی اچھا، یہ تفاسیر میں کیا ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں، موضوع حدیثیں بھی ہوتی ہیں کیا؟ اصل میں جو تابعین کا دور تھا اس کے اندر ایسا ہوا کہ تابعین کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے منافق، اور انہوں نے پھر حدیثیں گڑنا شروع کر دیں. جب انہوں نے گڑنا شروع کر دی تو اس صورت میں ہمارے پاس موضوع احادیث بھی آ گئیں. وہ تفسیری روایات بھی ہیں، وہ احادیث میں بھی آپ کو ملیں گی. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کو پتہ لگا تو انہوں نے پھر جو ایک علم ہے اس کو کریٹ کیا، اسناد کے علم کو. پھر جب بھی کوئی کہتا تھا کوئی بات تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کس سے سنا ہے. اچھا، اس نے کس سے سنا ہے، تو وہ اسناد کا علم ڈیولپ ہوا. اس کے ذریعے پھر ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. اور یہ علم صرف اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اسماء الرجال کا علم، علم الاسناد کا علم. اور پھر وقت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا جیسے تفسیر جریر طبری ہے، ابن جریر طبری جو ہے، اب اس کے اندر انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ وہ دیکھیں کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کہ جو روایات مجھے ملی ہیں میں اس کو جمع کر دوں. آگے انہوں نے یہ کام قاری پر چھوڑ دیا جو پڑھنے والا ہے، کہ کیونکہ اس دور میں لوگ جو تھے اس فن کے ماہر تھے، تو ان پہ چھوڑ دیا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، اب اس میں سے جو چیزیں موضوع ہیں یا ضعیف ہیں وہ آپ نے نکالنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا، کچھ لوگوں نے جب پڑھا تو انہوں نے انہی پہ اعتماد کر کے پڑھتے گئے کہ جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، انہوں نے اس کو آگے روایت کر دیا. تو اس طرح کے معاملات پھر چلے جس کی وجہ سے ضعیف احادیث آ گئی ہیں. لیکن اگر کوئی اس فن میں ماہر ہو تو آج بھی پتہ لگ جاتا ہے پڑھنے کے دوران کہ کون سی حدیث جو ہے ضعیف ہے یا موضوع ہے، کون سی تفسیری روایات موضوع ہے. یہ ابن کثیر نے یہ کام کیا. یعنی ابن کثیر کو آپ اگر پڑھیں تو انہوں نے ابن جریر طبری سے ہی لیا بہت سارا، لیکن اس میں انہوں نے پھر حکم بھی لگا دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود کچھ احادیث ضعیف جو ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ بہت ابن کثیر میں بھی سٹل ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تفسیر مفسر کا کہ وہ اس میں کس انداز کی کس لیول کی احادیث کو لے کے آ سکتا ہے. تو یہ اس کا ہے، بالکل موجود ہے بالکل. اور اس کو آج کل تو آسان ہے اس کو پرکھنا کہ ضعیف اور موضوع جو ہے، کیونکہ علم اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے تو آپ کو آسانی سے اس طرح پتہ لگ جاتا ہے. جی اچھا سر، ایک سوال یہ آیا تھا کہ اردو تراجم ہمارے پاس 120 سے زیادہ اردو تراجم ہیں، قرآن مجید ایک ہے اور اردو تراجم 120 کیسے ہو سکتے ہیں، مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک کے میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ جو ایک لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. اب جو معنی کسی کو لگتا ہے کہ سیاق و سباق سے اس کا یہ معنی زیادہ بہتر ہے وہ ترجمہ کر دیتا ہے. اس وجہ سے ایکچوئل جو ورڈ ہے نا وہ ترجمۃ القرآن مناسب ورڈ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، ترجمۃ القرآن یا قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ ورڈ ہی غلط ہے اٹسیلف، کیونکہ قرآن کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. اصل اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے ترجمۃ معانی القرآن، یعنی قرآن کا جو معنی جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے. دوسرے کو کوئی اور معنی سمجھ میں آیا اس کا وہ ترجمہ ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہدایات کی، تذکیر کی، نصیحت کی آیات ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہے اس کے 10 معنی ہیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں آیا اس نے اس کا وہ معنی کر دیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آیا اس نے وہ معنی کر دیا. جی احباب، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں. احباب جو بھی یہاں شریک ہیں ہمارے ساتھ، ہیرا، سمیہ، منیبہ، وقاص قادری صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر نسرین اعظم صاحبہ کشمیر سے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ صفدر حسین صاحب. اچھا، ایک سوال جو آیا ہے، ایک اور بھی آیا کہ یہ کیا ہم اپنے لیول جو مینٹل لیول ہمارا ہے اس کے مطابق کیا ہم تفسیر کا کسی تفسیر کو منتخب کر کے اس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں خود ہی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تفسیر اسد بس آپ سوال کر لوں یا ابھی؟ ہاں، ایک یہ سوال ذرا جواب دے دیں پھر اس کے بعد فوراً آپ جو سوال کر سکتے جی 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 دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے. تو اب یہ کہ خود ہی آپ کوئی تفسیر جیسے عربی تفسیر ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو جب تک اس کا منہج آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو پڑھیں گے بھی تو آپ صحیح طرح اسے استفادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو ہماری اردو میں آسان تفاسیر ہیں، مثال کے طور پر
ضیاء القرآن ہے، مختصر ہے، اس کو آپ لے لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عام بندہ، یہ عام بندے سے مراد ہے کہ جس نے اس فیلڈ میں کیونکہ پڑھا نہیں ہے تو اس کو ٹیکنیکل ٹرمز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک اس کو فائدہ ہوگا۔ ضیاء القرآن آپ پڑھ لیں، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے، وہ بڑی اچھی تفسیر ہے، اس میں اتنی طوالت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے آپ کو کہہ دیا، جب میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی پڑھ لیں، ضیاء القرآن پڑھ لیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں 100% آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں اس کو بڑا اچھا 100% سمجھتا ہوں۔ اس میں اختلافات بعض چیزوں پر ہو سکتے ہیں، لیکن کافی حد تک آپ کو فائدہ جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی جی وقاص بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزت وعلیکم مآب السلام۔ عثمان صدیقی الازہری صاحب ہمارے محترم استاد صاحب ہیں، شریعہ کالج میں ہم نے ان سے تھوڑا سا عرصہ پڑھا تھا، پھر یہ دوبارہ تشریف لے گئے۔ بڑے اچھا نرم مزاج ہیں ماشاءاللہ۔ اور میرا سوال ہے، نہیں بھی ہے، بس ایک تو یہ کہ دعائیں لینی ہیں اور دعائیں دینی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ صرف سوال یہ تھا کہ یہ جو اپنا کوئی چیز ازبر رہتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ حافظے کی مضبوطی کے لیے خاص طور یہ سب سے پہلے تو بادام کھائیں آپ۔ جی پر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پاکستان میں باقی بل بہت آتے ہیں، بادام کہاں کھائیں گے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کا یہی راز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک آپ کو خود سکھائے گا۔ جب وہ سکھاتا ہے تو سنقرئک فلا تنسیٰ، پھر وہ بلاتا نہیں ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور اس سے حافظے میں جو ہے پختگی آتی ہے۔ جی حضرت جزاک اللہ امام جزاک شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کمپلین شکایت کی تھی سوء حفظ کی، یعنی ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اب ان کا لیول دیکھ لیں، وہ اپنے حساب سے کر رہے ہوں گے۔ سو شکوت الی وکین سوء حفظی ارشدنی الی ترک المعاصی، یعنی ہم تو جس لیول پر ہیں وہ ہیں۔ میں امام شافعی کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا حافظہ جو ہے مجھے بتائیں بات کمزور ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اب ان کے گناہ کیا ہوں گے اور ہمارے کیا ہوں گے جی۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ جو اپنا نور ہے نا، وہ کسی معاصی کو، کسی گناہ گار کو نہیں دیتا۔ باقی آپ ہمارے سے اچھے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر جتنا زیادہ تقوی کریں گے تو اتنی پختگی حفظ میں جو ہے وہ آتی جائے گی۔ اس تقوی کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی؟ دیکھیں تقوی بس یہ ہے کہ ہر لمحے یہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اس وقت آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اگر حضور کو یہ بات پہنچ رہی ہوئی تو ان کو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی۔ یہ جو میں کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے وہ حاضر ناظر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کرنے کے لیے؟ تو ہر وقت جب یہ ذہن میں رہے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا تقوی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ گناہ کرنا ہے تو کرو، ضرور کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے، لیکن وہاں پر کرو جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ جو ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر لمحے جو ہے وہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں کیا وہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ جی جزاک اللہ خیر سیدی، آپ کا سر آنا یہاں پہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے، اور آپ نے جو علم کے دریا یہاں بہائے ہیں، واللہ یہ ہمارے پاس انشاءاللہ فیس بک پہ بھی محفوظ ہیں، یوٹیوب پہ بھی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ امید ہے کہ تفسیر کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں وہ سب، اور سوالات جو تھے ان کے جوابات بھی بڑے ہی تسلی بخش اور تشفی جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے ہماری انشاءاللہ، اور ہوگی، اور چلتا رہے گا، یہ فیز چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں جزاک۔ سب کی میں اجازت، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اجازت ہو تو صرف 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن پاک جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو عربی کے اندر سمویا ہوا ہے، اور ہر لیٹر کے، ہر حرف کے بہت سارے دروازے ہیں، اور وہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، وہ اللہ پاک پھر کھولتا ہے اپنے لوگوں پر، قیامت تک کھولتا رہے گا۔ تو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں تو ہر چیز ہے، اب وہ کھلتی کس پر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو حضرت پیر میلی شاہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، میں صرف آئیڈیا دینے کے لیے کہ اللہ پاک جن پر کھولتا ہے تو ان کو ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے۔ پیر میلی شاہ صاحب کے پاس ایک عیسائی آیا، اور مستشرقین میں سے تھا وہ،
اور وہ عیسائی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، امام حسین جو ہیں انہوں نے کربلا میں آپ کہتے ہیں شہادت دی، دین کو بچایا، لیکن جب حضور کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 6-7 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے 6-7 سال قرآن پاک نازل ہوتا رہا جب امام حسین اور امام حسن موجود تھے، لیکن قرآن پاک میں کوئی بھی آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، حضور کے نواسے تھے۔ تو پھر میری شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے قرآن آپ کو آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، اس نے جیب میں رکھا ہوا تو اس نے نکالا، انہوں نے کہا پڑھیں، تو اس نے پڑھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس نے بسم اللہ نہیں، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، باقی رہا بسم اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے علم العداد کے ذریعے انہوں نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی ولادت، ان کی وفات، کربلا کا سارا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بیان فرما دیا۔ اب وہ کیسے بیان فرما دیا؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ پاک جب کھولتا ہے دروازے تو قیامت تک دیکھیں نا وہی خدا ہے، پہلے بھی اسی نے کھولے، آج تک کھولتا رہتا ہے، تو اس کے سمندر ہے۔ جی بے شک عاصم ہے، آپ چونکہ باقاعدہ سے شیوخ سے پڑھے ہیں، اور آپ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 300 سے زیادہ شیوخ ہیں الحمدللہ آپ کے بھی، اور پوری دنیا سے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آپ نے جامعہ ازہر سے پڑھا، آپ پڑھا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے، اور بتانے جا کے، تو آپ کے پاس سمندر ہے علم کا، مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ اسی لیے میں سب طلبات کی طرف سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے 3 سیشن مزید آپ نے ہمیں دینے ہیں، اور وہ الگ ایک صورت کے حوالے سے دینے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف کا آپ نے ہمیں جو ہے ان کے معارف جو ہے وہ آپ نے معانی اور معارف جو بھی کچھ وہاں سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ ایک رکھیں گے۔ ایک ہم نے رکھنا ہے چونکہ خواتین زیادہ ہیں، تو ہم نے سورہ نور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ ایک صورت ہوگی، سورہ حجرات ہو سکتی ہے، اس طرح سورہ الکہف چونکہ ہم بہت پڑھتے ہیں، تو وہ اس کا ہم نے یہ سیشن آپ کے ساتھ رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے آپ سے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا ہے، چاہے وہ سفیانہ تفسیر ہے، سائنسی تفسیر ہے، آپ لغوی تفسیر کریں اس کی، قرآن بالقرآن کریں، قرآن بالآثار کریں، اقوال صحابہ سے کریں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنیں گے یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ آج ہمارے ساتھ ہے شیخ عثمان صدیقی الازہری صاحب اور برطانیہ سے، اور ان کی مہربانی کہ آج انہوں نے شفقت فرمائی ہے، ہمیں ٹائم دیا اتنا، اور انشاءاللہ یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے سیشنز میں۔ بہت شکریہ سر، آپ سب کا شکریہ احباب، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے دنیا کے طول و عرض سے، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک سیشن ہے 10 بجے رات کو انشاءاللہ، جو کہ جامعہ ازہر کے شیخ ہیں اور ہمارے پاکستانی ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر عظیم صاحب انشاءاللہ، تو وہ کل آئیں گے اور وہ مقاصد شریعہ پہ جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں اس کی اہمیت کو واضح کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل آپ سب احباب نے انشاءاللہ کل رات 10 بجے انشاءاللہ تشریف لانا ہے، اور 9 بجے ہماری تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، وہ نارمل ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور شیخ صاحب آپ کا بھی انتہائی شکریہ۔ سلامت رہیں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنا اس کو بند کر دیں سیشن کو۔